बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि रोज़ाना गुफ्तगू होती है कुरान करीम की आयात पर, माँ सिवाय जुमा और हफ्ता। जुमे और हफ्ते को आपके सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब के जवाबात। लेकिन पीर, मंगल, बुध और जमरात को हमारे वतन अज़ीज़ के एक मुमताज़ आलिम दीन तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। कुरान करीम क्या फरमा रहा है? हम अजमी हैं, हम में से बेशतर की मादरी ज़बान अरबी नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि ये अल्लाह ताला का जो आखिरी कलाम है अहले ज़मीन से, वो क्या है? अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है? कुरान करीम क़यामत तक हमारी ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। तो जोड़ते हैं हालात हाज़रा से कि 2020 में कुरान करीम हमारी रहनुमाई किस किस अंदाज में कर रहा है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, ता क़यामत करता रहेगा। आज का इंसान बज़ाहिर बहुत आगे पहुंच गया, अक़ली शऊर वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, हम वहाँ नहीं हैं कि जिस दौर में कुरान करीम उतरा। लेकिन आज भी कुरान करीम की जो आयात बहुत सारे मौज़ूआत का हल पेश करती हैं, यानी कुरान अहद के साथ साथ चलता है। ख़वातीन हज़रात, आज की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 59। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ये बड़ी अहम आयत है, बल्कि अहम तरीन आयतों में से एक आयत है कुरान करीम की। मुखातबत अहले ईमान से हो रही है। ऐ लोगो जो ईमान के दावेदार हो, ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उलिल अम्र की इताअत करो। उलिल अम्र कौन है? हुक्मरान हैं, दानिश्वर हैं, उलमा हैं, अहले बसीरत हैं। कौन है? ये भी हम सवाल रखेंगे। एक सवाल ये भी रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, दोनों इताअतें अलग अलग अल्लाह रख रहा है, जबकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अल्लाह और रसूल की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दो अलग अलग इताअतें हैं या एक इताअत है? एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि अतीऊ का लफ्ज़ उलिल अम्र के साथ क्यों नहीं आया? अतीउल्लाह, अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। क्या उलिल अम्र के लिए ज़रूरी है, लाजमी है, वाजिब है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा हो, तब उसकी इताअत की जाएगी? सवालात बहुत सारे हैं। वइन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, जब तुम में कोई इख्तलाफ हो तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो, यानी कुरान व सुन्नत, कुरान व हदीस। ये जो इख्तलाफ, क्या अवाम में इख्तलाफ होगा, अहले इल्म में इख्तलाफ होगा, यानी इल्मी इख्तलाफ, या ये हुक्मरानों में इख्तलाफ? किस इख्तलाफ की बात कुरान करीम यहाँ फरमा रहा है? ख़वातीन हज़रात, सीखेंगे मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब से। हमारे मुल्क का एक महबूब नाम, एक मकबूल नाम। ख़वातीन हज़रात, कोई गुज़िश्ता 10 बरस से तो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उससे पहले भी हमारे साथ एक तवील सफ़र शेख साहब का और हमारा साथ साथ डॉक्टर साहब, यानी डॉक्टर इसरार अहमद साहब के आप यानी वो शागिर्द के जिन पर डॉक्टर साहब ने हमेशा फ़ख्र किया। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। और शेख साहब की एक ख़ास बात ये, एक और ख़ास बात ये कि बहुत ही आसान अल्फाज में कुरान करीम के माना और मफ़ाहीम को वाज़े कर कर बयान कर देते हैं और दिल में उतार देते हैं। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह निसा आयत नंबर 59।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھا گیا سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ، بنو زہرہ یا بنو مخزوم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قیمتی مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اجتماعی معاملات کے حوالے سے بہت اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، اس میں بھی اجتماعی معاملات زندگی میں امانت اہل لوگوں کے حوالے کرنا اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو عدل کا فیصلہ کرنا۔ آج کی اصطلاحات میں اگر ہم کہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ کے حوالے سے بھی اور جوڈیشری یعنی عدلیہ کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کی۔ ریاست کا ایک اور جو ستون ہے اس کو مقننہ کہا جاتا ہے کہ جہاں لیجسلیشن کی جاتی ہے، قانون سازی کی جاتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے اس عہد کے حوالے سے آج کی اصطلاحات میں سمجھنے کے تعلق سے کہ یہ جو آیت کریمہ آج زیر گفتگو ہے اس میں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی، قانون سازی کے حوالے سے بھی ایک اہم ہدایت عطا ہو رہی ہے۔ گو کہ جو آیت کریمہ کا پورا کینوس ہے اور اس کی جو وسعتیں ہیں وہ صرف قانون سازی تک نہیں بلکہ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح کے معاملات کے لیے بڑی قیمتی ہدایت عطا ہو رہی۔ ٹھیک آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اور آگے اطاعت کا تقاضا ہو رہا ہے اور آیت کے اختتام پر بھی آ رہا ہے اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ عجیب انداز ہے، آیت کے شروع میں بھی ایمان کا حوالہ
اور آیت کے اختتام پر بھی ایمان کا حوالہ اور درمیان میں اطاعت کا تقاضا آ رہا ہے، تو ایمان محض کسی کچھ حقائق کو زبان سے قبول کر لینے کا فقط نام نہیں، جو کہ مطلوب ہے، ضروری ہے، اور ایمانیات قلب کی گہرائیوں سے کچھ حقائق کو پیغمبر علیہ السلام کے بتانے کے مطابق تسلیم کر لینے ہی کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ ایمان مطلوب ہے کہ جو اقرار باللسان کی شکل میں بھی ہو، وہ تصدیق بالقلب کی شکل میں بھی ہو، اور اس کا اظہار عمل میں بھی نظر آ رہا ہو۔ اس عمل کے لیے قرآن کبھی وعامل الصالحات کہتا ہے، اس عمل کے لیے قرآن کبھی جہاد کا لفظ لے کر آتا ہے، اس عمل کے لیے قرآن کبھی ایمان کا تقوی کا لفظ لے کر آتا ہے، اس عمل کے لیے قرآن کبھی انفاق کا لفظ لے کر آتا ہے، اور اس عمل کے لیے قرآن کبھی اطاعت کا لفظ لے کر آتا ہے۔ یہ بڑی جامع اصطلاحات ہیں، تقوی ہو، اعمال صالحہ ہوں، جہاد ہو، انفاق ہو، یا اطاعت کا لفظ ہو۔ اچھا، اطاعت کہتے ہیں خوشی خوشی دلی آمادگی سے مان لینے کو، اور اس مان لینے کا اظہار بندے کے طرز عمل میں، ایٹیٹیوڈ میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کرہن کا لفظ آتا ہے، طوعاً و کرہن۔ کرہن کا مطلب بھی ماننا ہوتا ہے، مگر وہ دلی آمادگی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جبراً ہوتا ہے، مجبوراً ہوتا ہے، چوائس ہی نہیں ہے۔ اللہ کو جو بندہ مومن سے مطلوب ہے وہ اطاعت مطلوب ہے، جو دلی آمادگی کے ساتھ ہو، پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہو، پوری خوشی اور آمادگی کے ساتھ ہو۔ اس کو جامع انداز میں لفظ اطاعت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر قرآن حکیم کے عمومی مزاج اور الفاظ کے مزید برآں ایک اور اطاعت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، مگر اس میں لفظ اطاعت استعمال نہ ہوا۔ بڑا ٹیکنیکل نقطہ آپ نے اشارہ بھی کیا۔ 3 باتیں کہی جا رہی ہیں ابتدا میں، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، بعد میں ہم ڈیفائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے بجا نقطہ اٹھایا کہ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، تو کیا یہ 2 الگ الگ اطاعتیں؟ اس پر بھی ہمیں کلام کرنا ہے۔ البتہ تیسری مرتبہ جب کہا جا رہا ہے کہ اولی الامر کی، تو لفظ اطاعت نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کے کلام، اپنے کلام کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ ہم نے اس الذکر کو، قرآن کو نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے مفاہیم کی بھی حفاظت کو اس میں بلٹ ان رکھا ہے۔ قرآن حکیم سورہ حامیم السجدہ میں فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ کو معلوم ہے نا کہ کچھ لوگ کبھی کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی مطلق اور انکنڈیشنل اور غیر مشروط پیروی، فالوئنگ کی باتیں کریں گے، تو رب نے 14 صدیوں پہلے جو کلام ہمیں عطا فرمایا، اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا پیارا رکھا۔ اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، رسول علیہ السلام کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ خود ایک فرق ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت ایبسلیوٹ ہے، انکنڈیشنل ہے، مکمل ہے، ہر اعتبار سے ہے، ہر معاملے میں ہے۔ رسول علیہ السلام کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، مکمل طور پر ہے، ہر حال میں ہے اور ہر معاملے میں ہے۔ اولی الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا، ان کی ہمیشہ نہیں ہوگی، اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اور آپ نے اشارہ بھی فرمایا ماشاءاللہ انٹرو میں کہ اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے برعکس آ رہی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث میں اصول دیا گیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اچھا، ٹیکنیکلی ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں۔ اگر تو الفاظ، اب یہ اگر بہت بڑا اگر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اگر تو ہوتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تو اس لفظ اطاعت کا ایک مرتبہ آنا تینوں پر اپلائی ہو جاتا، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ لیکن اللہ ہے نا، اس نے اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اس نے رسول علیہ السلام کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اولی الامر کے ساتھ استعمال نہ کیا۔ یہ الفاظ کا چناؤ رب کی طرف سے ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انکنڈیشنل
غیر مشروط کامل ایبسلیوٹ اطاعت وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہے. اس پر بھی ہم کلام کریں گے. وہ دو باتیں نہیں، وہ ایک ہی بات ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات اب جو کوئی بھی ہوگا اس کی ایبسلیوٹ نہیں ہے، اس کی انکنڈیشنل نہیں ہے، اس کی کنڈیشنل ہوگی. کیا مطلب؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے برعکس لے کے جا رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے دائرے میں لے کر چل رہا ہے تو سراخ پر اولی الامر کی مانی جائے گی. اولی الامر کو ہم بعد میں الگ ڈیفائن کر لیں گے. اب اس نقطے پر بھی آ جائیں جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ کیا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیا دو الگ باتیں ہیں؟ قطعاً نہیں. اللہ نے شمار میں ان کو رکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. اصلاً یہ ایک ہی بات ہے. ذرا ایک ٹیکنیکل جملہ ہے. اصلاً اطاعت اللہ کی ہے مگر عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ شمار میں دو ہیں. ٹھیک ہے، اطاعت کرنی اللہ کی ہے. جی کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول بتائیں. ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین کے لیے سادہ الفاظ میں اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. حکم اللہ کا ہے، نماز اللہ کے لیے ادا کرنی، اس کا حکم سمجھ کر اور مان کر ادا کرنی ہے. مگر حضور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ایک ہی بریکٹ ہے، یہ آرگینک ہول کی طرح ہے، ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. تبھی نساء کی آیت 80 کہہ رہی ہے جس سے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ایک اور نقطہ ضمناً لیکن بڑا قیمتی ہے، قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا اور اپنے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا، مگر واحد کا صیغہ استعمال کیا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. استجیبوا للہ، اللہ کی بات مانو، وللرسول، اس کی رسول کی بات مانو، اذا دعاکم، جبکہ وہ بلائے، واحد کا صیغہ ہے سنگولر، لما یحییکم، جس بات میں تمہاری زندگانی ہے. تو اللہ کا بلانا اور اللہ کے رسول کا بلانا ایک بات ہے. یہ شمار میں دو باتیں ہیں، حقیقت میں ایک بات ہے. تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ایک بات ہے. شمار میں دو لگ رہی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ایک. حق اصلاً اس کا، عملاً اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ اور اجازت دیجیے گا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ہے ٹیکنیکل، مگر اس سے حضور علیہ السلام کی عظمت اور سامنے آتی ہے ہمارے. نماز کس کے لیے ادا کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. طریقہ کس سے لوں گا؟ رسول علیہ السلام سے. عجیب بات ہے، حق اللہ کا ہے لیکن ترتیب میں حضور پہلے آئیں گے. حضور کے عمل کے مطابق نماز ادا کروں گا تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا. ٹھیک، عملی اعتبار سے حضور پہلے آ جائیں گے. عجیب بات ہے. اسی لیے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آرگینک ہول ہے، ان دو کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ابتدائی ایک بات ہوئی کہ ایمان والوں اطاعت کا بھی تم سے تقاضا ہے. محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، خوشی خوشی دلی آمادگی سے حکم کی پاسداری بھی ضروری، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، ایبسلیوٹ اور ہمیشہ ہے. اور جو اولی الامر ڈیفائن کرتے ہیں انشاءاللہ، ان کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی تم نے بات ماننی ہے. مگر آیت کریمہ کا مزاج بتا رہا ہے اور حدیث شریف بھی پیش کر دی گئی. اولی الامر اگر ایسا کوئی تقاضا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں اولی الامر کی نہیں مانی جائے گی، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات مانی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس اطاعت کو اتباع تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ بھی قرآن کریم کا تقاضا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اطاعت سے اگلی منزل اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع رسول ہی کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اجازت ہو، ارشاد. اس کا بھی تھوڑا فرق سامنے آ جائے تو بڑی خوبصورت بات سامنے رہتی ہے، کچھ کنفیوژنز بھی دور ہو جائیں گی. واٹ از واٹ کلیئر رہنا چاہیے، اور کب میرا کیا رویہ کسی معاملے میں ہونا چاہیے. اطاعت کے بارے میں اہل علم نے یہ فرمایا کہ اکثر اطاعت کا معاملہ اکثر و بیشتر وہ حکم سے متعلق ہے، اور حکم کو ہم کہیں گے کہ وہ تو کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے. اچھا، کچھ احکام کرنے کے ہوتے ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کچھ احکام بچنے کے ہوتے ہیں، سود کو چھوڑ دو. یہ سب حکم کا درجہ ہے. اور حکم سے آگے جو میدان شروع ہوتا ہے وہ اتباع کا میدان ہے، جہاں ایک بندہ مومن
نبی مکرم علیہ السلام کے حکم کا انتظار نہیں کرتا، وہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کی حتی الامکان پیروی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اطاعت کا دائرہ اکثر اہل علم نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر وہ کمپلسری معاملات میں، obligatory معاملات میں، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ہیں، وہاں تو چوائس ہے ہی نہیں۔ اتباع کے میدان میں اگر مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالوں میں تیل لگایا، آپ نے میں نے نہیں لگایا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ سمجھانے کی ایک مثال ہے۔ لیکن اتباع کے میدان میں محبت کا تقاضا، اور اللہ نے اپنی محبت کا معیار یہ قرار دیا کہ اپنے پیغمبر کی اطاعت کو، اپنے پیغمبر کی اتباع کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ لیکن یاد رہے اتباع کا میدان وہ محبت کا ہے، اس میں جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز تو پھر بھی بچہ 7 سال کا ہوگا تو تلقین کروں گا، 10 سال کا ہوگا سختی کروں گا، فرض ہے، فرض میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ اطاعت کا دائرہ کار ہے۔ اتباع کا میدان اطاعت سے آگے کا ہے۔ اور اگر آسان کر لیں 60% مارکس تو کمپلسری ہیں کسی ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، لیکن آپ اور میں کبھی پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا میرا بیٹا 60% مارکس کی تیاری لے کے جائے، وہ 100% مارکس کی تیاری لے کے جائے گا تو 80 95 لے کر آئے گا۔ میں اگر اللہ کے کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو محض احکام یا منیمم ریکوائرمنٹ یا محض آبلیگیشنز تک اگر میں اپنے آپ کو محدود رکھ رہا ہوں تو میں اسی طرح کا رسک لے رہا ہوں کہ اگر میرا بیٹا 60 نمبر کی تیاری کر کے جائے گا، ہی از باؤنڈ ٹو فیل۔ تو اتباع محبت کا تقاضا اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی حتی الامکان پیروی کا تقاضا۔ اور جو آیت آپ نے بیان فرمائی وہ بڑی قیمتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی علیہ السلام اس سے فرمائیے، آل عمران کی آیت نمبر 31، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے فاتبعونی، اے نبی آپ فرمائیے تو میری اتباع کرو۔ تو اللہ کی محبت کا معیار صرف اطاعت نہیں بلکہ وہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ بنیادی بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے حوالے سے ہو گئی۔ اب یہ اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ اولی الامر کی تعریف کیا ہے؟ جی، الامر یہ حکم کے مفہوم میں بھی آتا ہے، تو اکثر اہل علم نے جو بیان فرمایا وہ لوگ جو حکم دینے والے ہوں یا جو اختیار رکھتے ہوں، تو اکثر مفسرین اہل علم اس کو لے کر گئے ہیں حکمرانوں کی سطح پر۔ وہ جو تمہارے حکمراں ہوں، جن کے تمہارے فیصلے جو کرتے ہوں، تمہارے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار جن کے پاس ہو، تو اکثر اہل علم نے اس کو حکمرانوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ البتہ اسی کے ذیل میں جہاں جہاں جو صاحب اختیار ہو، چند افراد پر ہو، کچھ 100 پر ہوگا، کچھ 1000 پر ہوگا، جو اختیار رکھتا ہے وہ بھی اس کے ذیل میں آ جائے گا۔ ایک ادارہ ہے، اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس ادارے کے افراد کو اپنے سربراہ کی دیوی باتوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے، تو وہ ان کا اصحاب امر ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی ہے۔ ایک رائے اہل علم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کی شریعت کے معاملات کو بیان کرنے والے، اس کی ایکسپرٹیز رکھنے والے وہ فقہائے امت ہوں گے، علماء امت ہوں گے۔ تو کیونکہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، تو وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے جاننے والے ہیں اور اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو بعض اہل علم نے علماء امت اور فقہائے امت کو بھی اس میں شامل فرمایا، اس معنی میں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم یہ ہے۔ تو میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں، ایک حکمراں، نمبر 2 جو شخص بھی جہاں جہاں اختیار رکھتا ہو، اس کو میں بہت نیچے لے آؤں تو میں اپنی اولاد پر اختیار رکھتا ہوں، ایک شوہر بیوی پر اختیار رکھتا ہے، حکم دے سکتا ہے، میں محلے والے کے بچوں کو حکم نہیں دے سکتا، میں اپنے بچوں کو حکم دے سکتا ہوں۔ تو حکمرانوں سے لے کے نیچے تک لے آئیں، جو حدیث میں آتا ہے کلکم راعن، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر اس کو مفہوم کو پھیلانا چاہیں تو اوپر حکمراں، پھر درمیان میں مختلف اداروں یا اجتماعیتوں کے سربراہ، اور نیچے آ جائیں تو ایک بیسک یونٹ ہمارا وہ فیملی کا ہوتا ہے، اس کا سربراہ، یہ سب بھی اس میں شامل۔ اور وہ لوگ کہ جو دین کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم، شریعت یہ بتاتی ہے، اس کو بھی بعض اہل علم نے اس اولو الامر میں شامل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حکمرانوں پہ اگر ہم، جیسے آپ نے آغاز کیا حکمرانوں سے، تو اولی الامر سے مراد یہاں پر حکمران، حکمران کے لیے کتاب و سنت کا جاننا کتنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر مجھے ایک تعلیمی ادارہ چلانا ہے تو عام تصور یہی ہے
کہ تعلیمی ادارے کی سربراہی ایک ایسی شخصیت کے پاس ہو جو تعلیم کو جانتا بھی ہو. ٹھیک. مجھے اگر ایک لیبارٹری چلانی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی سربراہی، اس کے مین معاملات کو ڈیل کرنے والا وہ شخص ہو جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور جس کی اطاعت کی جائے گی اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہے 22 کروڑ اطاعت کر رہے ہیں جس کی مثال کے طور پر. جی 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 جی. اچھا، اب آئیے حکمرانوں کی سطح پر. ہم کون سے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے. جی. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مملکت خداوندی ہے. لیا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر. آپ بھی بار بار اپنے اس پروگرام میں برسوں سے بیان فرما رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک مسلم ریاست ہے اور اس کی حکمرانی چلنی ہے تو کیا حکمرانوں کی حکمرانی چلنی ہے یا کسی اور کی چلنی؟ آپ اور میں تو طے کیے بیٹھے ہیں، مانے بیٹھے ہیں، عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں. اس کلام کو مانتے ہیں نا؟ یہ کلام 3 مرتبہ کہتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر غالباً 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. یہ کلام کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. اسی کے ایک بہت ہی عمدہ ترجمانی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، قرارداد مقاصد میں موجود ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن میں موجود ہے، اور وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے کسی مفتی صاحب نے پاس نہیں کی تھی، وہ دستور ساز اسمبلی نے پاس کی تھی. اور ایک تاج کے طور پر ہم نے اس کو رکھا ہوا تو ہے اپنے دستور کے اندر کہ ساورنٹی بیلانگز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس ملک میں اقتدار اعلیٰ وہ اللہ کے لیے ہے. آج ہمارے ہاں نعرے لگتے عوام کی حکمرانی، مجھے معاف فرمائیے گا یہ کفریہ نعرہ ہے. ہم حاکم کب سے ہو گئے؟ ہم تو خلافت والے ہیں. یعنی ہمیں اللہ نے خلافت دے کر، اپنا نمائندہ دے کر بنا کر زمین پر بھیجا. ہم تو طے کیے بیٹھے، عقیدے کے طور پر بھی مانتے، قرآن کہہ رہا ہے، اور لیجسلیٹو لیول پر بھی یا دستور کی سطح پر بھی طے کیے بیٹھے کہ اس ملک میں sovereignty belongs to Allah. نمبر 2، no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی. میں تسلیم کرتا ہوں، یہ بڑی پیاری ترجمانی ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں روم بہت دے رکھا ہے. بخدا اصول کیا ہے؟ معاملات زندگی میں ہر شے تم جو چاہو سو کر لو، الا یہ کہ وہ نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو. یہ روم بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر شے کتاب و سنت کے مطابق، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ فرمایا کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اور یہ شرعی ایک اصول کی بھی ترجمانی ایک انداز سے بنتی ہے. آپ فرائیڈے کی چھٹی کرنا چاہیں، آپ سیٹرڈے کی چھٹی کرنا چاہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ورکنگ آورز 9 سے 5 رکھنا چاہیں یا 8 سے 4 کرنا چاہیں، کوئی ایشو نہیں. 2 مثالیں میں نے دی. جو چاہو سو کرو. وہ نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا جائے. تو روم زیادہ عطا ہوا. اجازت دیجئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا الا ما یتلا علیکم، بھئی یہ سور حرام کر دیا، یہ فلاں جانور حرام، یہ جو تمہیں بتا دیے گا یہ حرام ہے، باقی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. شراب تمہیں منع، یہ مشروب تمہیں منع کر دیا، شراب تم نہیں پی سکتے، باقی کی اللہ نے آزادی دی ہے. اللہ نے بڑا روم ہمیں دیا. سود نہیں کھا سکتے، ہاں باقی بزنس کرو. جی ہاں، کاروبار اور کاروبار اللہ بڑھاتا ہے. ہاں کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. جو آپ پچھلی بات بیان فرمانا چاہ رہے تھے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کیا، چھوڑ دو. اللہ نے تجارت کو حلال کیا. ریڑھی والے سے لے کے آج انٹرنیشنل لیول پر جو آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، کروڑ پاسبلٹیز نکل آئیں گی، کر لو حلال کو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عقیدے کے طور پر بھی مانتے. آپ نے کہا حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے. بات سمجھ لیجئے، یہ 22 کروڑ کی حکمرانی کو مذاق نہیں ہے. چھوڑ دیجئے 22 کروڑ کو. اگر میں باپ ہوں آسان بات نہیں ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا میری اولاد کے بارے میں. اگر میں شوہر ہوں تو اللہ پوچھے گا میری بیوی کے بارے میں. اس کو سن کر یہ آدمی ہل جاتا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں سے ہر ایک نگہبان تو چہ جائے کہ جو 22 کروڑ پر کھڑا ہے اور وہ مسلمان بھی الحمدللہ، اس کے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے. لیکن اس کو شرط یہ، اس کو یہ بات
ایک پری ریکویزٹ کے طور پر سامنے رکھنی ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے اب اگر وہ حکمرانی کے منصب پر آ گیا تو اس کا فرض اولین ہے کہ کتاب و سنت کا اسے علم ہو. ہاں ہم مانتے ہیں 22 کروڑ کے مسائل ایک اکیلا بندہ اپنے دماغ میں نہیں, تو وہ ایکسپرٹیز رکھنے والوں کو شامل کرے اپنی ٹیم کے اندر. جیسے اس کو اگر کنسٹرکشن کا کام کروانا ہے, آپ نے گھر بنانے تھے, آپ انجینئرز کو بلا لیجئے. آپ نے کورونا کو سیٹل کرنا تھا یا اس کو ٹیکل کرنا تھا, آپ نے میڈیکل کی فیلڈ والوں کو بلایا. آپ نے اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے, تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو جاننے والے ان کو آن بورڈ لیجئے اور اس فرض کو ادا کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے. 22 کروڑ آپ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو سوچئے کہ آپ کی درجات کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حکمران, کیونکہ یہاں پر جیسے آپ نے بار بار اشارہ کیا کہ میں گھر کا باپ ہوں یعنی والد ہوں, تو میں اولی الامر میں سے ہوں, لیکن جیسے ہم کیونکہ اس آیت کو فوکس کر کے بات کر رہے ہیں تو یعنی حکمرانوں کی بات کی ذمہ داری آپ نے بالکل واضح کر دی, بلکہ تفویض کر دی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر آپ حکمران ہیں تو قرآن کریم حکمران میں کون کون سے اوصاف اور کون کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے, کیسا حکمران دیکھنا چاہتا ہے, کیسی ریاست دیکھنا چاہتا ہے. محض نعروں سے ریاست مدینہ نہیں بن جاتی. آپ کی اجازت سے ارشاد. اسلامی نظریاتی کونسل میرا گمان ہے کہ میری پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. جی میرا گمان ہے. جی 46 سال کی میری عمر ہے. جی 70s میں بنی ہوگی, ارلی 80s میں, آئی ڈونٹ نو کب بنی. اس اسلامی نظریاتی کونسل میں سیاسی طور پر جو بھرتیاں ہوتی ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن بڑے بڑے جید علماء کرام الحمدللہ تمام معروف مکاتب فکر کے انہوں نے کام کیا ہے. اور کیونکہ ابھی ریسنٹ پاس میں کچھ ذمہ داریاں بڑھ جانے کی وجہ سے مجھے وہ کام دیکھنے کا تھوڑا سا موقع ملا. انیس صاحب, میں گواہی دوں دل سے, حلفاً میں آپ کو گواہی دوں, بڑا گرا قدر کام موجود ہے کہ ریاست کو جو مسائل پیش آ رہے, آج ہم اس 21ویں صدی میں اگر جی رہے ہیں تو ہمارا قرآن ہمارا ہر دور کے چیلنج کو, ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ تو بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. صرف یہ دیکھ لیجئے پچھلے 30-40 سال میں جو گرا قدر کام اس امت کے بڑے ذہین افراد نے کیا ہے, بابا اس کو تھوڑا امپلیمنٹیشن کی طرف لانے کا قدم تو بڑھا دو آگے. اس کام کو الماریوں سے باہر نکالا جائے. اور جو یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہمارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان کی خدمات, اور وہ برضا و رغبت یہ خدمات دیں گے حکومت کو. یہ پاکستان تو مسجد ہے ہمارے لیے, اللہ اکبر, اتنا مقدس ہے یہ ملک. آپ نے کیا بات کیا دین صاحب. آپ کو یاد ہے, آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, کہ قیام پاکستان سے قبل بعض اہل علم, میں کسی کا نام نہیں لیتا, 3 افراد معروف ہیں, نام میں نہیں لیتا, جنہوں نے کچھ مخالفت کی تھی قیام پاکستان کی, اختلاف کیا, جزاک اللہ خیر, اختلاف کیا تھا. اور پھر کیا ہوا, جب پاکستان بن گیا تو کم و بیش ان تینوں حضرات کے جملے ایک جیسے ہیں کہ بھائی جب تک ایک مسجد بن نہیں جاتی تو یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس محلے میں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, اور اس طرف ضرورت ہے, اس طرف ضرورت ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, نہیں بحث کی جا سکتی ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر مسجد بن جائے تو اب آپ اختلاف نہیں کر سکتے, وہ قیامت تک مسجد رہے گی. یہ ان حضرات کے الفاظ ہیں جن کو کچھ اختلاف رائے تھا. میں نے چاہا بس اشارتاً بات آ جائے, تو ہم نے تو اس کو مسجد سمجھا. یہاں کا سجدہ ایک مملکت خدا داد میں کیا جانے والا سجدہ ہے. اللہ کرے کہ وہ سجدہ جو نماز میں ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ کی سطح پر بھی ہو جائے. اللہ کرے کہ وہ سجدہ جو نماز میں ہو رہا ہے وہ عالمی معاملات پر ڈسکشن کرتے ہوئے جو فیصلہ لینا ہے وہ سجدہ وہاں پر بھی ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ اکبر, کس سجدے کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. جی اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ نہیں یعنی صاحب کہ میں نے نوافل کے مدارج طے کر کے اپنے درجات کی بلندی کا فیصلہ کر لیا, یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ ہو خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ایک تکبیر نماز کی ہے اور ایک تکبیر اس مملکت کی زمین پر ہے کہ جس کا مالک
اصلاً اللہ ہے، اس کے حکم کا نفاذ سرزمین پر بھی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، یہ تقاضے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا حصہ اس آیت کا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس پہ آؤں۔ ابھی ایک بات ذہن میں یہ آئی کہ جس سے آپ سے سیکھیں ہم کہ قرآن کریم یعنی کتاب و سنت کا علم اول الامر حکمرانوں کو ہونا چاہیے، یعنی حکمران ان کی شکلیں کچھ بھی ہوں، وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، گورنرز ہوں، چیف منسٹرز ہوں، ممبر پارلیمنٹرینز ہوں، الگ بیوروکریسی ہو، سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، وغیرہ 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 وغیرہ، اس کا کینوس بہت بڑا ہے، لیکن یہ اولی الامر ہیں، یہ فیصلہ ساز ہیں، یہ پالیسی ساز ہیں۔ اگر یہ جیسا گفتگو ہوئی، اگر یہ قرآن کریم یعنی اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے اگر ناواقف ہیں تو کیا پارلیمنٹ میں یعنی پارلیمنٹیرینز کو دین کا علم منتقل نہیں ہونا چاہیے کہ جناب والا آئیے کم از کم 1 گھنٹہ دے دیجئے اور ہمارے وطن عزیز کے جید علماء انہیں قرآن کریم سے قریب کریں کہ الحم سے لے کے والناس تک قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ بہت آپ نے بجا فرمایا۔ جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے قرآن کی وہ 2 مقامات یاد آئے جو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ٹھیک، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ اگر آپ کو حکمرانی کا منصب مل گیا جس سطح پر بھی ملا، اچھا دیکھیے ایک اور بات ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ میرا بیٹا اگر بالغ ہو گیا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت کے بنیادی مسائل کیا ہیں، نماز کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مارکیٹ میں دیکھتے نئی دکان کسی نے کھولی تو ایک سوال ہوتا پہلا، بھئی تم نے اس کاروبار سے متعلق علم حاصل کیا؟ کہ نہیں، کب بند کرو، پہلے جا کے وہ بنیادی علم حاصل کرو پھر آ کر بیٹھو۔ پورے دین کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، لیکن جو معاملہ مجھ سے متعلق ہوتا چلا گیا اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ جس انداز سے بھی آپ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لاکھوں کروڑوں کے معاملات کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، تو اللہ کیسے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے فیصلے ہوتے دیکھنا چاہیں گے۔ فیصلے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کیسے کروانا چاہ رہا ہے، صرف یہ فیصلے ہی نہیں کہ زمین پر تم نمائندے ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تم اللہ اور عوام کے درمیان تمہیں ایک برج کا کام کرنا چاہیے۔ اگر ممبر پارلیمنٹرین ہو، اگر صدر ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، ورنہ یہ کہ گاڑیوں پر صرف جھنڈے لگا کے جھنڈا پھڑپڑا رہا ہے تو یہ کافی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، یہ کون سی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور آپ نے تجویز دی ہے نا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے کوئی 1 گھنٹا مختص کر دیا جائے، اس کی اور بھی پالیٹیز ہو سکتی ہیں۔ چلیے میں مانتا ہوں کہ الحم سے مناس ابھی پورا قرآن آپ تو ویسے بھی پڑھیں، ماشاءاللہ اصحاب علم بھی وہاں پر سمجھے بھی، لیکن جس سطح پر آ گئے اس سطح سے متعلق کسٹمائز قسم کے لیکچرز ہو سکتے ہیں۔ حکمرانی کے بارے میں دین کی تعلیم کیا ہے، حکمرانوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان کے لیے جو جواب دہی کا معاملہ اس کا احساس ان میں کیا ہونا چاہیے، دین کیسا حکمران دیکھنا چاہتا ہے، اس حکمران میں کون کون سے اوصاف دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا مجھے اگر میں صدر ہوں، اگر میں وزیر اعظم ہوں تو کیا میں اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں جو میں امتی ہوں، اور ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم یا عالم اسلام کی جتنی ریاستوں کے سربراہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہوں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ خصوصیات نظر آئیں تاکہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے حکمرانوں کے لیے دعا مانگیں، بد دعائیں نہ کریں، دعا کریں ان کے لیے۔ اللہ وہ حکمراں کیا اچھا ہو کہ سیدنا عمر فاروق کی سیرت پڑھائی جائے، کیا اچھا ہو کہ سیدنا عمر فاروق کا عطا کردہ نظام خلافت ان کے سامنے پیش کیا جائے، کیا اچھا ہو کہ ان کے لیے کسٹمائز قسم کے لیکچرز کا اہتمام کیا جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا اہتمام انیس صاحب ہوتا ہے۔ لیکن بھائی دل سے ایک بات میں عرض کر دوں، مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کی نسبت رکھتے ہیں، تو اس کا بار بھی، اس کی ذمہ داری کا بار بھی اپنے پر محسوس کریں اور یہ اپنا فرض سمجھیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں کیسا حکمران دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے سیشن میں ہو، اس کے علاوہ ہو، لوکلائز لیول پر ہو، یعنی اہل علم ہوں گے، علماء ہوں گے، وہ تو خوشی خوشی حاضر ہوں گے۔ بلکہ میں آپ کو گواہی دوں، آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے
ریاست مدینہ کا ایک نعرہ لگایا. تو چلو لوگوں نے کہا کسی نے نہیں لگایا، نعرہ تو لگایا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے محترم بزرگ علامہ زاہد الراشدی صاحب، ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان میں کچھ سیمینارز کیے مختلف شہروں میں، اور ماشاءاللہ بڑے جید اہل علم اس میں تشریف لائے. اور لاہور میں جو ہمارا سیمینار ہوا، علامہ زاہد الراشدی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ، بزرگ آدمی ہیں، بڑے سادے انداز میں کہا چلو بھائی کسی نے نام لیا تو ہم نے بھی کھولا اپنی کتابوں کو، ہم بھی دیکھیں کیسی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ. ٹھیک ہے جی. اور اب لوگوں نے پرپوز کیا ہے، لوگوں نے وہ کام بھی پیش کیا بھائی. ایک تو تھی وہ جو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں قائم ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے جو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان وجود میں آیا، میرا ایمان ہے یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور اصول لیں، رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست انسانیت کے سامنے پیش کریں. یہ تسلسل ہے 14 صدیوں کے بعد جو اللہ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا. تو انہوں نے کہا زاہد الراشدی صاحب نے، ہم نے بھی پیش کیا، کئی اہل علم نے کام پیش کیا ہے. وہ خدارہ اگر ایک بات کا آپ نے اعلان کیا تو بھائی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. اس سارے علم سے، ان ذہنوں سے، اس ہیریٹیج سے فائدہ اٹھا کر اللہ پر توکل کر کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ساری باتیں ہو گئیں شیخ صاحب، بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی. اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو قرآن کریم بات فرما رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الرَّسُولِ، تم میں کبھی کوئی تنازع ہو، نزاع کی بات ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور رسول کی جانب پھیر دو، لوٹا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو اختلاف رائے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور یہ جو اختلاف ہے، جو علمی اختلاف ہے، یہ علماء کے مابین ہوگا، حکمرانوں کے مابین ہوگا، عوام کے مابین ہوگا؟ ذرا اس کو کھول دیجئے. بہت قیمتی سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے تنازع کا لفظ استعمال کیا ہے، جی، اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا. جی. اختلاف تو 14 صدیوں سے ہوا ہے اور ہوا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. علمی بنیاد پر، علمی بنیاد پہ، علمی بنیاد اور علمی دلیل پر اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں، تبھی تو اتنے مکاتب فکر موجود ہیں. لیکن ایک ہے جھگڑے کی نوبت کا آ جانا، کہ صحیح اور غلط کا مسئلہ آ جائے، حق میرا ہے کہ تمہارا اس کا مسئلہ آ جائے. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بات کہیں کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے. تو اب کیسے آپ اس جھگڑے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ بھی ہے. اگر کچھ گھرانوں میں یا کسی گھر میں انفرادی طور پر کچھ افراد میں مسئلہ پیش آ جائے گا تو سادہ سی بات ہے بھائی، میں کہتا ہوں کہ نہیں معاملہ تو ایسے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں معاملہ ایسے ہے، اور آگے سے میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، آپ دوسری آیت پیش کر دیتے ہیں، تو چلو فردوہ الی اللہ ورسول. کہ تعبیرات کا فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تعبیرات کا اور اس پر ہم جزم پر بھی ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں، تو چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب و سنت. تو کتاب و سنت کی طرف لوٹانے سے مراد کیا ہوگی؟ کتاب تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. اب مطلب یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں ان کے سامنے اس تنازع کو پیش کرو، اور وہ بتائیں گے بھائی آپ کی تعبیر نہیں، آپ کی تعبیر صحیح ہے، یا آپ دونوں کی تعبیر غلط ہے. اس کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے، اور پھر وہ شرعی مسئلہ اور حکم ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ تو افراد کا معاملہ. ٹھیک ہے نیک صاحب، ابھی تو 22 کروڑ کی بات ہو رہی تھی. جی. اب 22 کروڑ کے حکمراں ہیں، ان کی پارلیمنٹ ہے، ان کی کابینہ ہیں، ان کے اور فورمز ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں. میں نے سمجھا، آپ نے سمجھا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے. اس کا یہ جھگڑا کیسے آپ نمٹائیں گے؟ یہ ہے اس عہد کا مسئلہ، اس دور کا مسئلہ، اور اس پر بڑے گراں قدر کام افراد نے کیے ہیں. علامہ محمد اسد، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کا ایک پروپوزل تھا بہت قیمتی، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے تھے. اس کی ایک بنیادی شکل، تکمیلی نہیں، ایک بنیادی شکل پاکستان میں موجود ہے جس کو درست کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو بٹھا دیا، چلیے جی عوام نے انتخاب کیا، یہ کیا وہ کیا، ہم مانتے ہیں صحیح معیارات کے مطابق چھلنی لگ کے لوگ اندر آئیں، وہ قانون بنا رہے ہیں. آپ ہم میں سے کوئی محسوس کرتے یہ قانون کتاب و سنت کے
خلاف بنا تو ایک عام شخص کو بھی یہ اختیار، وہ عوام بھی ہوں گے خواص بھی ہوں گے، اختیار ہو کہ وہ کہے بھائی یہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اختلاف آ گیا، آپ تو شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہو، اور شریعت کے خلاف ورزی پر بات نہیں مانی جائے گی. کہاں جائیں گے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اس سطح پر کیسے لوٹائیں گے؟ اس سطح پر وہ فورم ہو، آپ اس کو عدلیہ کہہ لیں، شریعت کورٹ بھی موجود ہے، بہرحال کیسی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، بنیادی فورم موجود ہے، وہاں پہ ججز ہوں جو کتاب و سنت کے جاننے والے ہوں. سبحان اللہ، تمام بنیادی اجزاء موجود ہیں، بس اس نیت کی اور ارادے کی قوت کی ضرورت ہے. یہ مملکت خداداد یہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا اظہار ہے. اس کے قیام میں یہ شب قدر کی مبارک ساتوں میں وجود میں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مملکت سے بڑے کام لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. بہت اہم آیت آپ نے بالکل واضح کر دی کہ کیا ہوتی ہے اللہ کی اطاعت، کیا ہوتی ہے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا ہوتی ہے اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کون ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کے خواص، ان کی خوبیاں اور ان کی ذمہ داریاں، وہ بھی شیخ صاحب نے وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن وقت مکمل ہو گیا آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 28. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ یا بنو زہرہ یا بنو مخزوم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214252709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. وقت ہے قرآن اندازی کا. محترم شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. بہت نیچے سے پرچی نکالی آپ نے. جی نوید آفتاب صاحب ہیں اسلام آباد سے. نوید آفتاب صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جھوٹ قدر و قیمت کی بربادی کا باعث ہوتا ہے. جھوٹ قدر و قیمت کی بربادی کا باعث ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحر و بر